अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, में खुशामदीद। इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस, अब इन्हीं दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पर जनाब अमल दरामद होगा और एक ऑप्शन को आजमाने का मुझे ऐसे लगता है जैसे शायद फैसला कर लिया गया है, क्योंकि रियासत के सतून जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, जिस तरीके से फेडरेशन का एक यूनिट दूसरे यूनिट्स के ऊपर हमला आवर होने की और उसको दबाने की और उसके बाद अपनी ताकत के जरिए रियासत को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल में खतरनाक तसादुम जो रियासत के इस्तेहकाम और सालमियत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, ऐसे तसादुम को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे तसादुम को रोकने के लिए आइन में मौजूद गुंजाइश को ही सबसे पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए। क्यों? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सूरत हाल दरपेश है जिसकी बिना पर इंतहाई इकदामात उठाने के फैसले किए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि इमरजेंसी लगाकर कौन से मकासद हासिल किए जा सकते हैं। सवाल ये भी है कि इमरजेंसी और इमरजेंसी प्लस में फ़र्क क्या है और सबसे बढ़कर यह है कि रियासती यूनिट किस तरीके से दूसरे रियासती यूनिट पर ओवरलैप होने की कोशिश कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल हमें हालिया दिनों में उस वक्त नज़र आ रही है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मिसाल हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नजर आई है तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में दो ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने रियासत को इस मामले पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब अब इंतहाई इकदाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अब ताकत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब भी अगर ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय अगर मगर की कैफियत में रहेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ उनका नाम लेकर उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर कैंपेन की जाए। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान में एक एहतजाज की सालगिरह को मनाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह को निशाना बनाया गया, जिसके कुछ सबूत आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ये एक्स अकाउंट है, फॉर्मर ट्विटर, और इस एक्स अकाउंट पे इस वक्त बेतहाशा वीडियोस, मतलब आप ये कहें कि दर्जनों के हिसाब से वीडियोस और पोस्ट मौजूद हैं जो 25 मई के 2022 को जब इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर लॉन्ग मार्च निकाला गया था उसकी ये विजुअल्स भी हैं, उसकी तस्वीर भी हैं। और इस लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान उस सूरत में उठाना पड़ा था कि अदलिया ने इमरान खान की सरपरस्ती की थी। इजाजुल हसन, उमर रज़ा बंदेयाल और मुज़ार अली अकबर नकवी ने इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को बेल आउट करने की कोशिश की थी, इमरान खान के लिए इस्लामाबाद आने और वहां पर आकर धरना देने और जलसा करने की राह हमवार की थी और तमाम तर पाबंदियों को हटाकर इमरान खान साहब की सहूलत कारी की गई थी। लेकिन उसका अंजाम क्या निकला कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया और उसके बाद उसके अहम तरीन एरियाज को न सिर्फ नजर आतिश किया गया बल्कि जो ग्रीन बेल्ट्स के साथ दरख्त थे उनको भी जला दिया गया। और उसका जवाब यह मिला कि जनाब हो सकता है इमरान खान तक हमारा पैगाम ही ना पहुंचा हो। खैर, इस सूरत हाल का जो तमाम तर मलबा है इस वक्त जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर ही गिराया जा रहा है। और ठीक इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी दी है और ये भी बहुत ही ज्यादा हैरान कुन बल्कि इश्तियाल अंगेज इकदाम है। इश्तियाल अंगेज इस वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही मुमकिन है, हक़ाइक़ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। और उनके तमाम तर बजट का जो फोकस है वो वफाक से हासिल होने वाले महसूलात हैं, जिसका तखमीना उन्होंने 1218 अरब रुपए लगाया है। और उनका ये मानना है कि NFC में से जो खैबर पख्तून का हिस्सा होगा इस मरतबा वो 1218 अरब रुपए होगा और वो पैसे हमें वफाक जो है वो जल्द अज जल्द अदा करेगा। और जैसे ही वो पैसे हमारे पास आएंगे हम यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं उसका आगाज़ कर देंगे। और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा
جو منصوبے ہیں اس کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس مرتبہ جو ہمارا جو اہداف ہیں وہ نہ صرف ہم حاصل کر لیں گے بلکہ 100 ارب روپے کا ہم بجٹ سرپلس بھی چھوڑیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس سارے کی ساری صورتحال کو کچھ سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والا بجٹ ہے، حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جیسے ہی چند مہینے گزریں گے، 1-2 مہینے گزریں گے، تو بجٹ کے اہداف پورے نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ NFC میں جو حصہ خیبر پختونخوا مانگ رہا ہے وہ شاید ان کا اس مرتبہ بنتا ہی نہیں ہے، اور جب وفاقی محصولات میں ان کا وہ والا شیئر بنتا نہیں جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو صورتحال ہے یہ نہ صرف خراب ہوگی بلکہ وفاق اور صوبے کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ اور شاید یہی وہ مطمع نظر ہے جس کی بنیاد پر اس بجٹ کو پیش کیا گیا ہے کہ جناب ہم لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر مظلوم ہونے کا کارڈ کھیلیں گے، وفاق کو ظالم کہیں گے، اور وفاق کے چکر میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے کہ جناب موجودہ اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کا حق کھانے کے لیے موجودہ گورنمنٹ کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، لہٰذا اگر ہم نے حق لینا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو اقتدار سے ہٹانا پڑے گا، تو پھر چلو چلو اسلام آباد کے نعرے بلند ہو جائیں گے۔ ابھی یہ میں بھی اسی حوالے سے گفتگو کے بارے میں یہ جب میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا اسی موقع پر مجھے جناب شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک ٹویٹ نظر آیا۔ شیر افضل مروت صاحب اب حالیہ دنوں میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے، لیکن 25 مئی کے مناسبت سے جب خبر یہ جو ہے مہم چل رہی تھی سوشل میڈیا پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بجٹ کے اغراض و مقاصد کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ جناب اب رائے عامہ کو منظم کرنا ہے وفاق پر چڑھائی کے لیے، تو اس صورتحال میں جناب شیر افضل مروت صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ ایک بہترین وقت ہے وفاق پر چڑھائی کرنے کا، یہ ایک بہترین وقت ہے عوامی مزاحمت کے آغاز کا، اور پھر انہوں نے اپنی ہی قیادت کو ہجڑا قرار دیا اور کہا کہ جناب یہ اگر ہم نے موجودہ صورتحال میں کوئی بہتر فیصلے نہ کیے تو ہم بھی خواجہ سرائی بن جائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں جو ہے سخت فیصلے لینے پڑیں گے اور لوگوں کو منظم کرنا پڑے گا سڑکوں پر لانے کے لیے، اور جلد از جلد کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے جس کو ہم کسی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ فیڈرل بجٹ ابھی تک جو پرپوزلز ہیں اس کو فائنلائز اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ IMF کے ساتھ ابھی پروگرام ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، اس حوالے سے کوئی حتمی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ جب تک IMF کی طرف سے وہ نہیں ملے گا گو ہیڈ، جب IMF کی طرف سے پیش کی جانے والی پیشگی شرائط کو بجٹ کے اندر شامل کر کے منظور نہیں کرایا جائے گا، اس وقت تک کچھ بھی ہدف کا تعین مشکل ہوگا۔ لیکن خیبر پختونخوا نے اس چکر کے اندر وفاق کو دبانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب اگر آپ کو یاد ہو کل ایک امپورٹنٹ صورتحال درپیش تھی جس میں جناب جو تھے ہمارے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، اور بلکہ انہوں نے پہلی مرتبہ 8 صفحات کا جو حکم نامہ تھا وہ اردو میں جاری کیا، اور انہوں نے اس خط کے اندر اس فیصلے کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ISI کی ورکنگ، MI یا IB کی ورکنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جناب جب تک ہمیں ان ورکنگز کے بارے میں حقائق کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم ان خفیہ اداروں کو کینڈے میں نہیں لا سکیں گے۔ اب اس کے اوپر کل بھی بات ہوئی کہ جناب خفیہ ادارے کا مطلب ہی خفیہ ہے کہ اس نے اپنے آپریشنز، اپنے لوگوں کو اور اپنا تمام معاملات کو کس طریقے سے کاروائیوں کو چلاتے ہیں انہوں نے خفیہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ خفیہ نہیں رکھیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے، تو ان میں اور پولیس کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قطع نظر اس بات کے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ججمنٹ دینے سے پہلے جناب محسن اختر کیانی صاحب نے آئین میں دی جانے والی پروویژنز پر بھی غور نہیں کیا، اور اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا 199 اور اس کا سب سیکشن 3، اس کے تحت جناب محسن اختر کیانی صاحب یا ہائی کورٹ کا کوئی اور بھی جج اپنے فرائض کو ادا کرنے والے افواج پاکستان کے افسران کو طلب ہی نہیں کر سکتے۔ آئین کے اندر یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ An order shall not be made under clause 1 on the application made by or in relation to a person who is member of the armed forces of Pakistan. نہیں بلا سکتے، اور who is for time being subject to any law
relating to any of those forces in respect of his terms and conditions of the service, in respect of many matters arising out of this service, or in respect of any action taken in relation to him as member of armed forces of Pakistan or a person subject to such law. آپ بلا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ چیز کو دیکھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں. اب یہ بلانے کا مقصد یا یہ جو چیزیں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ جو اس وقت ٹویٹس آ رہے ہیں مئی 24 2024, اس پر وہ عمران خان صاحب کا وہ بیان آیا ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب لیٹس ری وزٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کہ ہم آئین کے پاکستان کو اثر نو اس پر غور کرنا چاہتے ہیں, اس کو اثر نو تحریر ہونا چاہیے, جو ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے اس کے مطابق چیزوں کو آگے چلنا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف کو سیکرٹری ڈیفنس کو رپورٹ کرنا چاہیے, سیکرٹری ڈیفنس کو وزیر دفاع کو رپورٹ کرنا چاہیے, وزیر دفاع کو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرنا چاہیے, اور پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کو رپورٹ کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کو پیپل آف پاکستان کو رپورٹ کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ ایک نئے چھیڑ خانی کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک ایسا عمل ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب موجودہ حالات میں اگر ان سب کو اسی طریقے سے کھیل کھیلنے کی اجازت دے دی جائے کہ آپ جناب وفاق پر حملہ آور ہوں, آپ جناب ریاست کے مختلف اداروں پر حملہ آور ہوں, آپ مختلف کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر اس بات کا اظہار کریں گے جناب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, ہمیں احترام دیں گے تو ہم آپ کا احترام دیں گے, لڑائی کریں گے تو ہم لڑائی کریں گے, محاذرے کریں گے تو ہم محاذرے کریں گے. یہ وہ رویے ہیں جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں. اب اس کے علاوہ آپشن کیا بچتا ہے کہ ریاست ان تمام لوگوں کو اس طرح کھیلنے کا موقع دے اور وہ ریاست کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے اور ریاست کو کلیپس کروا دے, اکنامکلی بالکل ہی جو ہے وہ وائبل نہ چھوڑے ملک کو. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ کچھ اقدامات لیے جائیں. اس کے لیے کوشش, یا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دو آپشنز پر اس وقت پاکستان کے اعلیٰ ترین حلقے, طاقتور حلقے غور کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک آپشن ہے ایمرجنسی کا اور دوسرا آپشن ہے ایمرجنسی پلس کا. ایمرجنسی کے آپشن کے اندر مالیاتی ایمرجنسی بھی آتی ہے اور دوسری ایمرجنسی بھی آتی ہے, اور اس ایمرجنسی یا ہنگامی حالت کے نفاذ میں جہاں پر بہت سارے سیاسی اور شہری حقوق معطل کیے جاتے ہیں, وہاں پر عدالتوں کا بھی جو کچھ اختیارات ہیں, خاص طور پر ایسے اختیارات جس کے ذریعے وہ عوامی اہمیت کے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے یا سیاسی پابندیوں کے کیسز وہ نہیں سن سکتے جب تک ایمرجنسی امپوز رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اور شخصی آزادیوں کے ساتھ ساتھ عدالتی اختیارات کو بھی محدود کرنا یہ ایک آپشن کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے یہ تناؤ بڑھ رہا ہے, جس طریقے سے یہ کھینچا تانی بڑھ رہی ہے, اور کوئی بھی فریق اس سیاسی کھیل کا یا اس طاقت کے کھیل کا, اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, موجودہ گورنمنٹ ہے, عمران خان ہے, وہ کوئی بھی اپنی اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بحران کو جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت کے لیے اوپن اینڈ چھوڑ دیں, یا آپ کہیں کہ بحران جو ہے وہ سٹیگنٹ رہے. ممکن نہیں ہے. بحران نے یا تو بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے. جب بہت زیادہ چیزیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں, شدت اختیار کرتی ہیں, تو پھر وہ مقام آتا ہے جہاں پر آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کرائسس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. لہٰذا پاکستان کے فیصلہ سازوں کے مطابق یا ان کی نظر میں یہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر اب ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس شدت کو جو بڑھتی جا رہی ہے اس کو اس جگہ پر لے کے جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو, یا ایک موقع دینا ہے سخت ترین اقدامات کا. تمام فریقین کو یہ باور کرانا ہے کہ جناب آپ نے تھوڑا سا سپیس دیں, تھوڑا سا اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں تاکہ ریاست کو آگے بڑھنے کا اور اس کے بعد پھر ریکنسیلیشن کا موقع ملے. لہٰذا اس کے لیے جو آپشن ہے وہ ایمرجنسی کا نفاذ ہی ہے. ایمرجنسی پلس ایک ایسی سچویشن میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے معاملات کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبوری آئینی حکم کے تحت ہی معاملات چلتے ہیں, اور وہ سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ آپ سے بڑملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو تمام تر فیصلہ ساز ہیں ان میں سے کوئی
یہ نہیں چاہتا کہ وہ معاملات کو اس لیول پر لے کے جائے جہاں پر اس کو ماورائے آئین اقدام کرنا پڑے یا اس کو عبوری آئینی حکم جاری کرنا پڑے یا ان کو ٹی وی سکرینز پر آ کر السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں کہنا پڑے. وہ اس پوزیشن پر نہیں آنا چاہتے، لیکن سب گھیر گھار کر حالات کو اس لیول پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر کوئی اور آپشن نہیں بچے گی. اس آپشن تک جانے سے پہلے، اس انتہا تک جانے سے پہلے یہ ایک آپشن ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہاں تک ہی محدود رہیں، اب اس سے آگے بڑھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اور یہی فیصلہ سازوں کا فیصلہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ باقی تمام لوگ جو اس پاور گیم کا حصہ ہیں، عدلیہ ہے، گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ کیا اس جو پیغام ہے اس کو اس کی ریئل سینس میں لیتے ہیں یا اس کے اوپر غور کرتے ہیں یا اس بات کا اندازہ کرتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمیں ذرا رک جانا چاہیے، ہمیں ذرا پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ سسٹم آگے بڑھے. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ امتحان ہے جس سے بہت جلد اب ہم گزرنے جا رہے ہیں. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.